सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, ये वीडियो जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर ऐसे अफराद के लिए जो किडनी की मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो गए हैं या जिन्हें ख़ासकर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, यानी उनकी दायमी जो बीमारी है उसका वो शिकार हो गए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के टॉप के किडनी के प्रोफेसर मौजूद होंगे जिनसे हम आम सवालात करेंगे और उनके जवाबात देंगे। किस तरह आपकी जो ख़राब किडनी है, ख़ासकर अगर आपका क्रेटिनाइन लेवल बहुत ज़्यादा है, किस तरह आप उसको कम कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। और इस पर आज बात करने के लिए फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ जिना हस्पताल में। मेरे साथ जिना हस्पताल के शेख इजाज़ अहमद ट्रस्ट किडनी सेंटर के जो हेड हैं प्रोफेसर शफीक चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क को अपना टाइम देने का। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आखिरकार पाकिस्तान में हम ख़ास देख रहे हैं किडनी की जो बीमारी है, इसमें यंग लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा, उसमें सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान में स्पेशली ये कि यहाँ पे डायबिटीज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शुगर में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है प्रेवलेंस वाइज। तो शुगर नंबर 1 कॉज है। और शुगर बढ़ने की वजह फिर और भी हैं कि जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, डाइट अच्छी नहीं, एक्सरसाइज नहीं, ग्राउंड्स नहीं, वेट बढ़ रहा है। तो इस वजह से स्ट्रेस बढ़ रही है, इस वजह से लोगों में डायबिटीज़ का चांस बढ़ रहा है। दूसरा मैंने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। हाई ब्लड प्रेशर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर 70% तो ज़्यादा लोगों में जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या गुर्दों की दायमी बीमारी होती है उनमें यही वजह होते हैं। इसके अलावा मैं अमेरिका में कोई 15-16 साल रहा हूँ। वहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, गुर्दों की सोजिश की बीमारियाँ, ये कम थीं। आई हैड सीन अ वे फ्यूअर केसेस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में फॉर वट एवर रीज़न इनका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लोग दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक खा ली, पेन किलर खा लिए। उसकी वजह से गुर्दों पे इफ़ेक्ट होता है। हकीम मेडिसन और हर्बल मेडिसन का कोई उधर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होती हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जैसे गुर्दों में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उसका इंसिडेंस भी ज़्यादा है। स्टोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान गर्म मुल्क है, मिडल ईस्ट की तरह स्टोन बेल्ट में आता है, तो यहाँ पे उसकी वजह से भी किडनी डिजीज़। हेपेटाइटिस सी, इट्स वेरी कॉमन। हेपेटाइटिस सी भी किडनी की डिजीज़ के साथ उसकी एसोसिएशन है। तो देर आर सो मैनी फैक्टर जिसकी वजह से ओवरऑल प्रेवलेंस भी बढ़ रही है, यानी ओवरऑल गुर्दे की बीमारी बढ़ने का चांस भी बढ़ रहा है। और वो फिर यंग से यंग लोगों में भी उसका इंसिडेंस ज़्यादा देखने में मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी भी शख्स को किडनी की बीमारी होगी है, अब वो स्टेज 1 में या स्टेज 2 में या स्टेज 3 में या स्टेज 4 में, अगर कोई स्टेज 3 स्टेज 4 में पहुंच जाए तो उनके ज़हनों में सबसे पहले ये सवाल आता है क्या हम अपनी स्टेज को वापस ले सकते हैं। ख़ासकर ऐसे अफराद जिनका क्रेटिनाइन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेडिकल टर्म में तो कुछ जो किडनी की खासकर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है उसका इलाज नहीं है, जिस पर जो हकीम हजरात हैं या होम्योपैथिक हैं वो उसका कहते हैं जी हम शर्तिया इलाज करेंगे, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो एलोपैथी से तो मायूस होकर फिर होम्योपैथिक पे चला जाता है। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी, चाहे ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो, शुगर की वजह से, पॉलीसिस्टिक की वजह से, इसमें जितना गुर्दों को डैमेज हो जाता है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है। कुछ केसेस में किडनी की डिज़ीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, वो अर्ली स्टेजेस हैं कि जैसे स्टेज 1 या 2 में अगर बीमारी पकड़ी जाए तो उस वक़्त आप रिवर्स कर सकते हैं। स्टेज 3-4 में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं। कभी कभार किडनीज़ बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो गुर्दों की दायमी बीमारी नहीं होती, वो आर्जी एक्यूट किडनी इंजरी होती है। दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट। अब इसमें लोगों की मासूमियत का और कुछ थोड़ा सा मैं कहूँ जहालत का फ़ायदा फिर हकीम हजरात उठाते हैं। वो उनको कहते हैं जी टेस्ट भी ना कराएं, कुछ भी ना कराएं, दवाई खाएं। मैंने ये देखा है कि उसके बाद 6 महीने साल बाद जब वो मेरे पास आते हैं तो उनकी क्रियाटिनिन 3 से 10 हो गई होती है, 3 से 15 हो गई होती है, और उस वक़्त वो कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं होता। तो दो दो मसले होते हैं उनके पास जाने से। नंबर 1, वो आपको रेगुलर दवाइयाँ भी छुड़ा देते, होम्योपैथ स्पेशली ज़्यादा हकीम कुछ होम्योपैथिक वो रेगुलर दवाइयाँ भी छुड़वा देते हैं। और दूसरा, आप जो साल 1.5 साल ज़ाया कर देते हैं कि अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट जारी रखते तो आपकी प्रोग्रेशन जो बढ़ने की रफ्तार है वो स्लो होनी थी, तो आपने वो 1.5-2 साल ज़ाया कर दिया। अब आप में क्रॉनिक परमानेंट चेंजेस आ गई। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई अमेरिका का नेफ्रोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप।
ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے افراد جن کا کرٹنائن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ کس طرح اپنا کرٹنائن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، خاص کر یوریا کی بھی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے میں یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کو یہی مشورہ دیتے ہیں پروٹین کم کر لیں، جس میں بعض اوقات تو پیشنٹ جو ہیں وہ بالکل پروٹین چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ نیوٹریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، مزید بیماری جو ہے اس کو گھیر لیتی ہے، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ جب کرونک کڈنی ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈائٹ میں بہت اہم یہ ہے کہ آپ پروٹین کا انٹیک کم کریں، لو کریں، بٹ اٹس ناٹ لائک نو پروٹین کہ آپ لے ہی نہیں سکتے. تو اس میں ریکمینڈیشن یہ ہے نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کی زیادہ گائیڈ لائنس کی کہ آپ 0.8 گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے لحاظ سے، اگر آپ کا سپوز کرو 80 کلو ویٹ ہے تو تقریباً 60 گرام پروٹین آپ لے سکتے ہیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ، تاکہ آپ کو میل نیوٹریشن نہ ہو، آپ کو انفیکشن نہ ہو، آپ کو ڈپریشن نہ ہو، اور آپ کو مختلف وائٹامن کی چیزوں کی ڈیفیشنسی نہ ہو. ڈائٹ کا بہت رول ہے. ڈائٹ میں جو دوسری مسٹیک میں نے دیکھی آئی ووڈ رادر سے کہ کافی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشنٹ کا واٹر انٹیک بہت کم کرا دیتے ہیں. وہ بالکل غلط ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پانی کا انٹیک آپ نے کم لینا ہے انلیس کہ آپ کو یورین بالکل نہ آتا ہو یا آپ کا سیرم سوڈیم کم ہو، تو آپ واٹر انٹیک نارمل لے سکتے ہیں. بلکہ پالیسسٹک ڈیزیز میں، سسٹک کڈنی ڈیزیز میں، یا ان لوگوں میں جن میں سٹون ہے ان میں تو پانی زیادہ لینا ہوتا ہے. تو یہ دوسری بڑی مسٹیک. تیسری بڑی مسٹیک اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز بند کر دیتے ہیں کہ جی کیلے نہیں کھانے، کھجورے نہیں کھانے، مالٹے نہیں کھانے. وہ صرف ان لوگوں میں کرنے جن کا پوٹیشیم زیادہ ہے. اگر آپ کا پوٹیشیم زیادہ ہے تو آپ کیوں لوگوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں آف ویری ڈیلیشیس فروٹس جو کہ وہ بیچارے کھا سکتے ہیں. تو ایک تو ڈائٹ کا رول ہے، دوسرا ڈرگز کا رول ہے، دوائیوں کا رول ہے. بہت سارے لوگ ڈائٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں، نہ شوگر کنٹرول کرتے ہیں، نہ وہ والی میڈیسن لیتے ہیں جو کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن کو کم کرتی ہے. 3-4 کلاسز ایسی ہیں دوائیوں کی جو اگر سی کے ڈی کے پیشنٹ لیں تو ان میں رسک آف پروگریشن آف کڈنی ڈیزیز سگنیفیکینٹلی کم ہو جاتا ہے. تیسرا پھر رول ہے کہ اچھے نیفرولوجسٹ کا اور ٹائملی پلاننگ کا، کہ اگر آپ ٹائملی اس کو ساری چیزیں پلان کریں تو آپ ٹائملی پھر اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، ڈائلسس کرنا ہے، کون سا کرنا ہے. تو ایک گریجولی ایک اسٹیپ بائی. ایسے پیشنٹس جو اسٹیج 4 یا اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 پہ جب ہوتے ہیں، کافی کرٹیکل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہیں اس کو مینٹین کر لیتے ہیں ایگزیکٹ، اگر وہ مینٹین کر لیتے ہیں کچھ مہینوں تک مینٹین کرنے کے وہ ڈائٹ اپنی بالکل نارمل رکھ لیتے ہیں، کیا اگر کسی کو بیماری ہے وہ اپنی بیماری کا پیمانہ بلڈ پریشر ڈائبٹیز سے رکھیں، اگر وہ بالکل ایکول یا برابر آ رہا ہے 120/80 آ رہا ہے تو اپنی ڈائٹ جو نارمل عام انسان لیتا ہے اسی طرح رکھیں؟ ڈائٹ کا اپنا رول ہے. اگر اس کا بلڈ پریشر اور شوگر بالکل ٹھیک بھی ہے تو ڈائٹ میں جیسے اس کا نیفرولوجسٹ گائیڈ کرے گا نا، اس نے انسٹرکشنز پھر بھی فالو کرنی ہے. کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں میکسیمم بینیفٹ. بلڈ پریشر کا ایک فائدہ ہے، شوگر کا ایک فائدہ ہے، اسی طرح ڈائٹ کا ایڈیشنل فائدہ ہے. اگر آپ نے بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کر لیا ایکسیلنٹ، اب ساتھ ڈائٹ سے آپ کو اور فائدہ ہوگا، آپ کی بڑھنے کی رفتار اور کڈنی ڈیزیز کی کم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب سوال آخری میرا آپ سے آخری 2 سوال میرے ہوں گے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈائٹ میں خاص کر آپ کیا چیزیں اسٹک کریں گے جن کو کرونک کڈنی پیشنٹ ہیں، اسٹیج 4 اسٹیج 3، کون سی ڈائٹ اسٹرکٹلی انہوں نے نہیں لینی؟ اس میں نے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اس میں 3 پیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نمبر 1 پی پروٹین ہے جو ہم نے بتایا کہ تھوڑی سی کم لینی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. دوسرا پیز فار پوٹیشیم. اگر آپ کا پوٹیشیم زیادہ ہے پھر آپ نے کیلے، مالٹے، کھجوریں، ڈرائی فروٹ، ٹمیٹوز، پوٹیٹوز یہ چیزیں کم لینی ہیں. اگر پوٹیشیم ٹھیک ہے تو لے سکتے ہیں. تیسرا فاسفورس. اگر آپ کا فاسفورس 4.5 سے زیادہ ہے تو پھر آپ زیادہ فاسفورس والے کھانے اوائڈ کریں گے، جیسے ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ، دہی ہے، میٹ ہے، بیکری پروڈکٹ ہے، ان میں بہت زیادہ فاسفورس ہوتا ہے. اگر یہ آپ کے ٹھیک ہیں تو پھر یہ والی آپ لے سکتے ہیں، یہ والی خوراک. ڈاکٹر صاحب ایسے افراد جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہیں، اسٹیج 5 میں چلے جاتے ہیں، ڈائلسس والا جو آج کل کا جو آرتھوڈوکس ہے اس میں بہت زیادہ، ایک تو ایک دن کے اندر 4 ڈائلسس کروانے ہیں. ایسے افراد جو گھر میں واحد کمانے والے ہیں وہ بیچارے سارے دن ہسپتالوں کے چکر لگ جاتے ہیں. کوئی نئی جدت ڈائلسس کے اندر آئی ہے کہ وہ سارا دن کام کریں اور رات کے وقت کے گھر کے اندر ہی وہ ڈائلسس کر لیں اور زیادہ وہ تکلیف دہ بھی نہ ہو؟ یہ جو آپ ڈائلسس بتا رہے ہیں نا، ہیمو ڈائلسس، یہ 3 ٹائمز اے ویک ہوتا ہے، منڈے، وینسڈے، فرائیڈے یا ٹیوزڈے، تھرسڈے، سیٹرڈے، 3 دفعہ ہفتے میں. تو اس میں آپ کے 3 دن تو وہ گئے، آپ صبح سے پلاننگ کر رہے ہیں، سینٹر میں آتے ہیں، بعد میں تھک جاتے ہیں. اب کام 3 دن تو نہیں کر سکتے، 2 دن ویکینڈ کے نکال دیں، پیچھے آپ کے پاس 1-2 دن بچتا ہے. تو جو نیا ڈائلسس ہے پیریٹونیل ڈائلسس، نیا تو نہیں ہے، باقی دنیا میں بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے نیا. اس کی 2 وجہ تھیں. ایک تو زیادہ نیفرولوجسٹ کرتے نہیں تھے،
تو ہم نے پوری یو ایس سے ٹریننگ لی, اب ہم کر رہے ہیں, جناح میں ہم آفر کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیٹ اپ میں آفر کر رہے ہیں. اس میں ایشو یہ آتا تھا کہ کچھ لوگ پورا دن ہی وہ پھر فلوئڈ چینج کرتے رہتے تھے تو کام نہیں کر سکتے تھے. اس میں نئی مشین آئی ہے اے پی ڈی, آٹومیٹڈ پیریٹونیل ڈائلسس کے لیے, اسے سائیکلر کہتے ہیں, بایونکس نے پروڈیوس کی ہے, ڈریب سے اپرووڈ ہے. اس مشین کی مدد سے آپ رات کو وہ مشین فلوئڈ کے ساتھ اپنی پی ڈی کیتھیٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, تو وہ رات کو سائلنٹلی خاموشی سے پین فری بغیر خون کا استعمال کیے وہ آپ کا ڈائلسس کرتی ہے, اور صبح پورا دن آپ کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, ایسے افراد جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی تکلیف دہ ہے, آخری الٹیمیٹ حل یہ ہے کہ اگر ٹرانسپلانٹ ہو جائے, ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد کیا کوئی شخص عام جس طرح شہری اپنی زندگی گزارا ہے, کیا اس طرح اس کی زندگی اور وہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں؟ جی بالکل, ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کی کوالٹی آف لائف کافی حد تک کلوز ٹو نارمل ہو جاتی ہے. ٹرانسپلانٹ از دی ٹریٹمنٹ آف چوائس. اس کے بعد آپ کی نارمل فیملی لائف ہو سکتی ہے, آپ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں, بچے پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ کے ازدواجی تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کام کر سکتے ہیں. میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں ایگزیکٹو لیول کے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, دے آر جسٹ ڈوئنگ دیئر نارمل ایکٹیویٹی, 30-40 سال سے ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. ڈفرینس صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ 2 یا 3 میڈیسن اینٹی ریجیکشن لائف لانگ کھانی پڑتی ہیں. اور اس میں میری لوگوں کو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جب اس کو فالو کریں پوسٹ ٹرانسپلانٹ, تو سب سے بڑی مسٹیک لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہی ٹرانسپلانٹ سرجن یا یورولوجسٹ کے ساتھ فالو کرتے ہیں, ان کو نیفرولوجسٹ کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے تاکہ وہ ان کی امیونو سپریسنٹس کو اچھے طریقے سے ٹائٹریٹ کرے اور ان کا وہ جو کڈنی جو کسی نے انہیں دیا وہ لائف لانگ چلے. آج بالکل پروفیسر شفیق چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو ہیڈ ہیں جناح ہسپتال کے نیفرولوجسٹ یا کڈنی ڈپارٹمنٹ کے, تو ان کے ساتھ آج ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کڈنی ڈیزیز خاص کر پاکستان میں اس کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے. 2 مین چیزیں انہوں نے بتایا کہ ان کا جانب سے کہا گیا پاکستان اس وقت ڈائبٹیز پوری دنیا میں نمبر 1 پر آ چکا ہے, دوسرا بلڈ پریشر, یہ 2 مین چیزیں ہیں کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے. ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 جن کو کڈنی ڈیزیز ہو جائے, اگر تو ان کی ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز ہے, اگر وہ اسٹیج 5 بھی چلے جائیں تو وہ ریکوریبل ہے, وہ اسٹیج 0 پر آ سکتے ہیں. لیکن اگر جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی دائمی بیماری ہوگی ہے تو اس کا جو علاج تو نہیں ہے لیکن اس کی پروگریشن کو روکا جا سکتا ہے, جہاں پر کڈنی 3 یا 4 سال کے اندر فیل ہو سکتی ہیں. اگر نیفرولوجسٹ مستند سے آپ علاج کروائیں تو آپ وہ 3-4 سال کا جو دورانی ہے اس کو 10 سے 12 سال پر لے کے جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ڈائٹ پر انہوں نے بڑی واضح بتایا, ان کی جانب سے کہا کہ ایسے افراد جو غلطی کرتے ہیں اپنی بالکل پروٹینز چھوڑ دیتے ہیں. پروٹینز آپ نے لازمی لینا ہے. اگر آپ کا تقریباً ویٹ 80 kg بھی ہے تو 0.8 گرام کے حساب سے جو ہے آپ پروٹین جو ہے وہ ڈیلی کے استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے اگر بتایا کہ اگر آپ کا فاسفورس نارمل ہے تو آپ ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ اس کو روٹین کے حساب سے جاری رکھ سکتے ہیں. اور آخری ان کا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ایسے افراد جو ڈائلسس آرتھوڈوک وے سے کروا رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ نیا ڈائلسس انہوں نے بتایا کہ اس کے تھرو آپ گھر کے اندر جو ہے جناح ہسپتال میں سب سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جو افراد ڈائلسس کر رہے ہیں جب وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو اگر وہ ان پریویلیجڈ ہیں تو ان کو فری آف کاسٹ جو یہ ڈائلسس مشین ہے وہ دے دی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی پریویلیجڈ لوگ ہیں تو ان کو جو ڈائلسس کی جو مختص قیمت ہے اس پر یہ مشین حاصل کر کے اپنے گھر کے اندر ڈائلسس کر سکتے ہیں. اینڈ رزلٹ جو ہے جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہیں ان کا یہی ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ کروائیں, ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ بالکل اپنی نارمل زندگی گزر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے نیفرولوجسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے تاکہ وہ آپ کو آپ کی جو میڈیسنز ہیں جس میں آپ کا امیون سسٹم بہتر ہے وہ آپ نے کھانی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ زندگی جو ہے آرام سے عام انسان کی طرح گزار سکیں. اگر آپ کے ابھی بھی ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کریں. ہم دوبارہ پروفیسر شفیق چیمہ کو ملیں گے, آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب ان سے دوبارہ پوچھ کے اور آپ کے کمنٹ سیکشن میں ان کا رپلائی کریں گے. تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان عظمت وان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.